अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फिक्टिव नावल्स बाय शाज़मीन मेहदी। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। सबसे पहले तो आप तमाम लोगों को रमज़ान मुबारक हो। सो गाइस, जैसा कि मैं काफ़ी दिन ऑनलाइन नहीं आई तो बहुत सारे लोग मुझसे शदीद वाले गुस्से में होंगे, लेकिन मैं बताती चलूँ कि मैं काफ़ी ज़्यादा दिन रह के आई हूँ खाला लोगों के घर। सो वहाँ पे मेरे से लिखने नहीं हुआ था और कल ही मेरी वापसी हुई थी। सो मैंने सोचा कि भाई कल मैं आप लोगों को फ़ौरी तौर पे एपी दूँ, लेकिन कल मैं नहीं लिख पाई। सो आज मैंने एपी लिखी है। और जैसा कि सुबह पहला रोज़ा है, लेकिन इस टाइम मैं तकरीबन 10:30 से 11 बजे बैठी हुई हूँ रीड करने के लिए। तो अभी बड़ी शदीद किस्म की नींद आ रही है सच्ची। सो मैंने अपनी इस नींद को उड़ाने के लिए पहले तो एक बबल खाई है, सो मेरी थोड़ी सी आंखें खुल जाएं ताकि मैं रीड सही से कर पाऊँ। वरना मैं क्या क्या रीड करूँगी, आप लोगों को खुद भी समझ नहीं आएगी और मुझे भी नहीं आएगी। सो अभी चलते हैं, बताते हैं कि क्या वजह बनी कि जिस वजह से मैंने एपी नहीं दी। सो गाइस, जैसे जैसे दिन कम होते जा रहे हैं नावल के, मेरा दिल ही नहीं करता सच्ची लिखने का। बस ये जुदा हो जाएगा, समझ नहीं आती क्या लिखूं और क्या छोड़ूं। अभी तो सीन ही नहीं आते दिमाग में। हालांकि ये ऐसा नावल है कि जिसका मतलब मैंने बिना सोचे समझे इतना सारा कुछ लिख दिया, और अभी जैसे जैसे दिन कम हो रहे हैं तो ऐसा लगता है जैसे बस इसके सीन ख़त्म होते जा रहे हैं दिमाग के अंदर से। सो आज फिर से एक ऐसा मोड़ आ चुका है नावल के अंदर जो थोड़ा सैड है। और ये तो इस नावल की वैसे भी तरी है कि इसमें गमी और खुशी इकट्ठी ही रही हैं। ना तो बहुत ज़्यादा अरसा इसमें खुशी रहती है और ना ही बहुत ज़्यादा अरसा इसमें गमी रहती है। और कभी कभी इसमें रोमांस होता है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक नावल का हिस्सा और बहुत अहम हिस्सा होता है रोमांटिक वाला हिस्सा जो होता है, लेकिन मगर वो वाला हिस्सा अच्छे हास्य बंदे को मशकूक बना देता है सच्ची में। कभी कभी इस तरह के कमेंट्स पढ़ने को मिलते हैं, या फिर अगर कोई जाना पहचाना बंदा पढ़ ले तो फिर वो इस तरह की बातें करता है कि बंदा 5-10 मिनट तो हंसता है और फिर बंदा सोचता है कि इनकी सोच पे बंदा हंसे के रोए, क्या करे बंदा। लेकिन खैर छोड़ें, हर किसी की अपनी सोच होती है। अब हम उनके दिमाग के अंदर घुस के उनकी सोच बदल नहीं सकते कि वो सिर्फ एक एपी को पढ़ते हैं और उसी पे सारी राय कायम कर देते हैं। और जो मैंने 200 एपिसोड लिखी हैं उनमें क्या लिखा है किसी को पता भी नहीं है। सो जाने दें, छोड़ें यार। आजकल वैसे भी आप लोग जानते हैं शैतान को वैसे भी बांध दिया जाएगा आज रात। तो बस अब भी हम रिलैक्स होके नावल को लिखेंगे। वैसे भी इन दिनों में कुछ ज़्यादा रोमांटिक नहीं लिखने होगा, क्योंकि आज जब आप एपी पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ आएगी कि आगे कुछ दिन तक नावल किस चीज़ पे चलेगा। सो भी हम बिना टाइम ज़ाया किए जल्दी से एपी को करते हैं स्टार्ट। वैसे भी आज की एपी बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगी, इसका कुछ हिस्सा इंशाल्लाह मैं कल कोशिश करूँगी आप लोगों के साथ शेयर करने की। और मैं पूरी कोशिश करूँगी। अभी आप लोगों ने कहना है कि भाई कहती है और उसके बाद 5 दिन तक गायब हो जाती है, तो बहुत सारे लोग आज मुझसे लड़ने के मूड में होंगे, तो आप लोग मुझे सारे कमेंट्स कर दीजिएगा। तो कल मैं आराम से रोज़ा रखने के बाद आप लोगों के कमेंट पढ़ूँगी और फिर उनके रिप्लाई करूँगी। सो गाइस, अभी चलते हैं एपी की तरफ। सज़ाए इश्क एपी नंबर 212 यानी 212, रिटन बाय शाज़मीन मेहदी। अरहा को कमरे में शिफ्ट कर दिया गया था। ऑपरेशन के बाद वो दवाइयों के ज़ेर असर थी। गनूदगी में अभी भी डॉक्टर ने कहा था सुबह नॉर्मल होश में आ जाएगी। बच्चे को नर्सरी रूम में आज रात के लिए रखा गया था। अफनान उसके पास बैठा था जबकि अंजिशा रात घर चली गई थी। हॉस्पिटल में अफनान और गुल अबर रुके थे। अभी अंजिशा और बुरहान आए थे नाश्ता लेते। अफनान और गुल अबर के लिए रात अचानक अरहा की तबीयत ख़राब हो गई थी, उसे हॉस्पिटल लाना पड़ा। हालांकि डॉक्टर ने जो वक़्त दिया था वो 2 दिन बाद का था। अस्सलाम वालेकुम। हल्की दस्तक के बाद दरवाज़ा खुला था। अंजिशा और बुरहान दाखिल हुए कमरे में। वालेकुम अस्सलाम, आपी कैसी हैं अभी? अंजिशा आते ही नाश्ते का बैग कमरे में मौजूद टेबल पर रखते बोली, सो रही अभी तो। उसी पल अरहा की आंख खुली शोर पर, वरना पहले कमरे में खामोशी का गहरा राज था। अफनान अरहा को सुकून से सोए देख रहा था, जबकि अबर बच्चे
کے پاس تھی نرسری روم میں۔ کیسی ہو ارحا؟ برہان کی پہلی نگاہ گئی ارحا پر۔ ٹھیک الحمدللہ، وہ مکمل ہوش میں آ چکی تھی، مدھم آواز میں بولی۔ ارحا کی آواز پر افنان نے اسے دیکھا۔ ٹھیک ہو؟ اس کی فکر مند سی آواز پر ارحا نے سر ہلایا۔ شکر الحمدللہ بیبی۔ ارحا نے اپنی سائیڈ پر رکھی خالی بیبی کارٹ کو دیکھتے پوچھا۔ آریان ابھی نرسری روم میں ہے آپی، انشا نے مسکراتے کہا۔ آریان کی دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس کا نام فائنل ہو چکا تھا، بلکہ رکھا جا چکا تھا۔ ہوں، ارحا نے سر ہلایا۔ ہم گل آنٹی سے مل کر آتے اور آریان سے۔ ارحا ابھی ان کے آنے پر ہی تو ہوش میں آئی تھی، اس لیے انشا افنان اور ارحا کو پرائیویسی مہیا کرنے کو کہتے برہان سے بولی تو وہ سر ہلا کر انشا کے ساتھ چلا گیا۔ تھینکس۔ وہ کس لیے؟ افنان نے ارحا کے ماتھے پر لب رکھتے کہا تو وہ ہلکی مسکان سے بولی، مجھے اتنا انمول تحفہ دینے کے لیے۔ کس کے جیسا ہے یہ تو مجھے ٹھیک سے نہیں پتا، مگر ہمارا بیٹا ہمیں پر ہوگا۔ افنان ارحا کے کنولا لگی ہتھیلی تھامتے پیار کرتے بولا تو ارحا کے لبوں پر تبسم بکھرا۔ ابھی آپ نے ناشتہ نہیں کیا ہوگا یقیناً، پہلے ناشتہ کریں اور اماں سائیں کو بھی بلائیں، وہ بھی ناشتہ کریں پہلے۔ ارحا ٹیبل پر ناشتے کو دیکھتے بولی۔ ارحا انشا کے رکھے ٹیبل پر ناشتے کو دیکھتے بولی، پہلے ڈاکٹر آ لیں، ایک بار تمہارا چیک اپ ہو جائے پھر میں ناشتہ کروں گا۔ میں ٹھیک ہوں افی، آپ ناشتہ کریں، آپ بھی ٹھیک کہہ رہی افنان بھائی، اور یہ لیں اپنے شہزادے کو۔ آریان ٹھیک ہے ماشاءاللہ، ہیلدی ہے۔ کیوں ماسی کی جان؟ انشا نے کمبل میں لپٹے ننھے سے شہزادے کو پیار کرتے ارحا کے پاس بیڈ پر لٹایا۔ ماشاءاللہ، ارحا نے اپنے ننھے سے لختے جگر کو دیکھا جو سو رہا تھا۔ گلبر اور برہان بھی آ چکے تھے۔ افنان نے آریان کو اٹھاتے اس کے ننھے سے ماتھے پر بوسہ دیا۔ ابیشا اپنے باپ کی گود میں تجسس سے چچا کی گود میں چھوٹے سے بالو کو دیکھ رہی تھی، جو افنان کے لمس پر ہلکے سے کسمسا کر دوبارہ غنودگی میں چلا گیا۔ آبی کا بھائی، برہان نے ابیشا کو دیکھتے کہا جو آگے بچے کو دیکھے جا رہی تھی۔ برہان نے آگے ہوتے ننھے سے آریان کو دکھاتے کہا تو وہ اسے دیکھتے اپنے دانتوں کی نمائش کرنے لگی، کبھی ننھے سے آریان کو دیکھتی تو کبھی باپ کو۔ بابا، ابیشا کی آواز پر سبھی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آبی میری جان، کیا کہا؟ ابیشا نے پہلی بار کوئی لفظ پکارا تھا۔ آبی میری جان، کیا کہا؟ ابیشا نے پہلی بار کوئی لفظ پکارا تھا۔ آج دوہری خوشی کا دن تھا آبی، دوبارہ کہو۔ بابا میری پرنسس۔ برہان کی خوشی کا عالم نہیں رہا تھا، وہ ابیشا کے پھولے پھولے گالوں پر پیار کرتا نم آنکھوں سے مسکرا رہا تھا۔ مجھے پہلے ہی علم تھا ابیشا آپ کو ہی پہلے پکارے گی۔ انشا بیٹی کو پیار سے گھورتے بولی تو سبھی ہنس دیے۔ ابیشا بھی سبھی کو ہنستے دیکھ ہنسنے لگی۔ گلبر نے اس کی نظر اتاری۔ ماشاءاللہ، اللہ کسی کی نظر نہ لگے میرے بچوں کو۔ اسی پل گل خانم اور عظیم صاحب وہاں داخل ہوئے۔ ماشاءاللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے، میری دونوں بیٹیوں کی گود اللہ نے اپنے فضل و کرم سے بھر دی، ایک ماں کے لیے اس سے بڑی اور کیا خوشی کی بات ہوگی۔ گل خانم آریان کو دیکھنے کے بعد ابیشا کو پیار کرتی بولی۔ ارحا کو 3 دن بعد ہاسپٹل سے ڈسچارج کیا گیا تھا، جہاں اس کے پاس باری باری گلبر، گل خانم اور انشا رکی تھیں۔ حویلی سے بھی سبھی ملنے آئے تھے، ہاسپٹل ہی۔ اور اب جمعہ کے دن عقیقہ رکھا گیا تھا آریان کا، جس کی دعوت سبھی کو دی جا چکی تھی۔ دن اپنی رفتار سے گزر رہے تھے، گھر میں کافی گہما گہمی تھی، کافی مہمان آ چکے تھے۔ آج آریان کا عقیقہ تھا، کچھ آفس کے لوگ اور کچھ جاننے والے مدعو تھے، جبکہ شاہ حویلی سے ابھی تک سبھی نہیں پہنچے تھے، جبکہ تمکن، زرحان، یاشا اور باسق زہدی آ چکے تھے۔ زرناب زہدی کو بھی بلایا گیا تھا مگر وہ نہیں آئی تھی۔ نمش اور شہداد بھی آ چکے تھے۔ اس وقت
आर्यान अपनी फूफो के पास था। बकौल सभी के आर्यान थोड़ा थोड़ा नमिश के जैसा लगता था। अशल भैया, याशा ने अशल को उठा रखा था, उसे आगे करती बोली, जो अपनी माँ की गोद में मौजूद बच्चे को घूरे जा रहा था कि माँ की तवज्जो उससे ज़्यादा किसी और पर क्यों थी। याशा की बात पर उसने नजरें घुमाते याशा को देखा। अपनी ग्रे आंखों से उसके सफ़ेद गुलाबी याशा ने उसके सफ़ेद गुलाबी गाल पर प्यार किया। अशल के तासुरात बदले। उसने हाथ उठाते अपना गाल साफ किया, जिस पर याशा का मुंह खुला। मारे हैरत के वो माँ बाप के अलावा कोई भी उसे प्यार करता तो अपना चेहरा साफ करता। अभी भी उसने अपना चेहरा साफ किया था। याशा ने उसके गाल पर और ज़ोर से किस किया। अब की बार वो गाल साफ करते याशा को घूरने लगा। अभी वो पूरे 2 साल का नहीं हुआ था, मगर अपनी हरकतों से वो 2 साल से भी बड़ा लगता है। हैज़ल लोग आ गए। नमश आर्यान को लिए उठते बोली। बाहर से आवाज़ें आ रही थी सभी की। अस्सलाम वालेकुम। उसी पल कमरे में हैज़ल दाखिल हुई। वालेकुम अस्सलाम। नमश उससे मिली। अरे मेरा शहज़ादा। हैज़ल ने नमश से आर्यान को लिया। ये तो तस्वीर से भी ज़्यादा क्यूट और प्यारा होता जा रहा है। वैसे तो सभी हॉस्पिटल आए थे मिलने, मगर उस दिन आर्यान अभी महज एक दिन का था, पर आज माशाल्लाह 15 दिन का हो चुका था। वैसे तो अकीका पिछले हफ्ते करना था, मगर अरहा की वजह से एक हफ्ता और आगे करना पड़ा। हैज़ल ने उसके रूई जैसे सफ़ेद और सुर्ख गाल चूमते कहा, अरहा भाभी बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। अल्लाह ताला आर्यान को लंबी ज़िंदगी दे, नेक करे। अलान अज़गान कहाँ है? ये आगे दोनों महक दोनों की प्राइम को लिए अंदर आई। महक दोनों की बेबी प्रॉम को लिए अंदर आई। सभी आते मिले बारी बारी। रमीशा नहीं आई? नमश ने सास से पूछा। अंजशा बता रही थी कि उसने रमीशा को कॉल की थी, मगर वो तो नहीं आई शायद। नहीं, रमीशा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए नहीं आई। हैज़ल ने बताया। सुबह आते उसने रमीशा को कॉल की थी कि वो वहीं आ जाए, इकट्ठे चलेंगे, मगर उसने कहा था उसकी कुछ तबीयत नहीं ठीक, जिस पर हैज़ल को फ़िक्र हुई। जिस पर रमीशा ने उसे तसल्ली दी कि वो सिर्फ ज़ुकाम हो रहा है, कल तक ठीक हो जाएगा। जिस पर हैज़ल ने उसे मेडिसिन और भाप लेने की हदायत की थी। चलो मैं भी कॉल करती पूछ लूँगी, अल्लाह सेहत दे। मुझे था आए कि काफ़ी अरसा हो गया है। अकरमा हूर की शादी पर मिले थे। और हूर तुम सुनाओ अपना? अल्हम्दुलिल्लाह भाभी। हॉस्पिटल कैसा जा रहा? बहुत अच्छा। खुशी होती मुझे जब गांव के लोग दवाएं देते तो हुरैन हॉस्पिटल की बातें बताने लगी, वहाँ के लोगों की हलूस भरी मोहब्बत। और नमश बच्चा कब चक्कर लगा रहे हो तुम लोग? 2-3 माह हो गए हैं तुम लोग गांव नहीं आए। अम्मा साईं अभी तो चंद रोज़ पहले आए थे। शादात ने माँ को याद करवाया। मेहमान जा चुके थे। अभी सिर्फ और सिर्फ अपने ही थे सभी, एक रात के लिए। वो भी कोई आना था तुम लोगों का मेहमानों की तरह। मेरा अपने बच्चे से दिल उदास है। अभी आओगे तो कुछ अर्सा मैंने नमश को अपने पास रोक लेना है। शादात मुस्कुराया माँ की बात पर। चले इंशाल्लाह। और हुरैन बच्चे तुम सुनाओ, तुम्हारा दिल लगा फिर हवेली में? गुल खानम के पूछने पर वो मुस्कुराई। जी आंटी सभी बहुत अच्छे। मुझे कभी फील ही नहीं हुआ मैं अपने घर में हूँ या ससुराल में। माशाल्लाह, अल्लाह ऐसे ही खुशो खुरम रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अमीना बेगम ने गुल खानम की दुआ पर दिल से कहा। अच्छा फिर हम लोग निकलते। जवेद साहब और अमीना बेगम उठ गए। रात हो चुकी थी। गांव वाले भी अब सभी निकलने लगे थे। वो लोग भी सभी से मिलते चले गए। हम लोगों को भी अभी निकलना चाहिए। बदर वक़्त देखते उठते बोला, आप सभी आज रुक जाएं। अंजशा ने हैज़ल हुरैन को देखते कहा तो दोनों मुस्कुराई। इंशाल्लाह फिर कभी। अरहा बच्चे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आर्यान को लंबी सेहत दे। सभी उसे मिलते उसे दवाएं देते
جا رہے تھے، وقت اپنی رفتار سے گزر رہا تھا۔ دن اپنی رفتار سے گزر رہے تھے، سبھی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو چکے تھے۔ نمش شہداد کچھ دن کے لیے آئے تھے، مگر نمش کو یہاں رکنے نہیں دیا تھا شہداد نے۔ وجہ سبھی جانتے تھے، اس لیے نسا نے بھی زیادہ اصرار نہیں کیا تھا۔ ویسے بھی رملہ کو بہت مشکل سے بدر نے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے لیے راضی کیا تھا۔ پہلے تو وہ ہتھے سے اکھڑ گئی، بہت توڑ پھوڑ کی، مگر پھر مان گئی۔ اسے بدر نے منایا کیسے تھا، یہ ایک الگ قصہ تھا، مگر سبھی نے اسی بات پر خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا تھا کہ وہ مان گئی تھی۔ اس کا چوتھا سیشن تھا کل ڈاکٹر کے ساتھ۔ بدر نے رملہ کی ساری ذمہ داری اپنے سر لے لی تھی۔ اب پہلے سے وہ کچھ حد تک نارمل بیہیو کرتی، اگر زیادہ کسی سے بات نہ کرتی پہلے کی طرح، تو پاگلوں کی طرح اب چیختی چلاتی بھی نہ۔ اپنی مرضی ہوتی تو نیچے آتی، نہیں تو اپنے کمرے میں رہتی پہلے کی طرح۔ دن سکون سے گزر رہے تھے، سبھی کو سکون کا سانس نصیب ہوا تھا۔ ہیزل، بدر کہاں ہے؟ تائی سائیں، وہ شہر گئے ہوئے ہیں، کسی سے ملنا تھا شاید۔ اس نے بدر کو کسی سے بات کرتے سنا تھا صبح۔ آپ کو کوئی کام ہے؟ ہاں، وہ تمہارے چاچا سائیں پوچھ رہے تھے۔ جی، وہ شہر گئے ہوئے، صبح کہہ رہے تھے رات شاید لیٹ ہو جائیں۔ اکیلا گیا ہے؟ نہیں، گارڈز ہیں ساتھ۔ ہوں، پھر ٹھیک ہے۔ ہیزل علان کو فیڈر پلا رہی تھی۔ نے سر ہلایا، جبکہ ازغان سو رہا تھا۔ تمہارا رزلٹ کب آ رہا ہیزل؟ کچھ دن تک۔ گڈ، تو آگے کیا ارادہ؟ ایسے ہی گھر سے کلاسز لوگی یا پھر یونیورسٹی جایا کرو گی؟ ابھی تو گھر سے ہی لے رہی ہوں، ان دونوں کو بھی تو دیکھنا ہوتا، اسپیشلی علان کا تو آپ جانتی، علان کسی کے پاس نہیں جاتا۔ ہاں، ازغان کا مسئلہ نہیں ہوتا، یہ تو ہے۔ بدر کی سماعت سے جانی پہچانی آواز ٹکرائی۔ وہ کسی جاننے والے سے کسی کام کے سلسلے میں ملنے آیا ہوا تھا۔ کھانا کھاتے اسے لگا اس نے عرشان کی آواز سنی ہے۔ بدر نے گردن گھماتے ارد گرد دیکھا، مگر کوئی نظر نہ آیا۔ تب اس کی نگاہ اپنے پیچھے والے ٹیبل پر پڑی، سائڈ پر لگے شیشے میں سے۔ وہ عرشان ہی تھا۔ بدر کے تاثرات بدلے۔ اس کے ساتھ کوئی لڑکی تھی۔ پہلے تو بدر کو لگا کوئی جاننے والی دوست ہوگی، مگر عرشان کی اگلی حرکت بدر کے تاثرات بھنج گئے۔ عرشان نے نوالا بناتے اس لڑکی کو کھلایا اور پھر ٹشو لیتے اس کے لبوں پر لگا کچھ صاف کیا۔ وہ لڑکی کھلکھلا کر ہنسی تھی، ان کے بیچ کی نزدیکی صاف بیان کر رہی تھی۔ یہ صرف دوست جان پہچان نہیں تھی، اس سے بڑھ کر کچھ تھا۔ کیسا دور آ گیا ہے، لوگوں کو پبلک پلیس کا بھی خیال نہیں ہوتا کہ یہ سب چونچلے بندہ گھر میں رہ کر کرتا ہے۔ دوسرے لوگوں کی مائیں بہن بیٹیاں بھی موجود ہیں۔ بدر کے سامنے بیٹھے بندے نے بھی عرشان کی 2-3 حرکتیں دیکھی تھیں۔ وہ ویسے بھی عرشان کی طرف ہی چہرہ کیے بیٹھا تھا، اس لیے سبھی کچھ ملاحت کر رہا تھا۔ براہ راست عرشان کا اس لڑکی کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لینا اور پھر چومنا۔ بدر نے کچھ نہیں کہا تھا، بلکہ گردن موڑ لی۔ وہ چاہتا تو یہیں پر عرشان کے چوتھا طبق روشن کر دیتا، مگر وہ یہاں کوئی تماشا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ عرشان کی نہیں، مگر اس کی اپنی بہت عزت تھی۔ دوسرا بات اس کی بہن کی تھی۔ بات یہاں نہیں، حویلی میں ہوگی، مگر پہلے وہ اس لڑکی کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ کون تھی یہ؟ کیا تعلق تھا اس کا عرشان سے؟ بدر کا من بھر گیا تھا۔ اس نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا، مگر اٹھا نہ۔ اس نے فون نکالتے باہر موجود اپنے خاص آدمی کو میسج کیا، وقار، تمہیں عرشان کا پیچھا کرنا ہے بنا اسے پتہ لگے۔ وہ کہاں جاتا ہے؟ اس کے ساتھ کون لڑکی ہے؟ ایک اور بات، اور اس لڑکی کا عرشان سے کیا تعلق ہے؟ جی سردار سائیں، عرشان اسی ہوٹل میں موجود ہے، اس کی گاڑی یقیناً پارکنگ میں موجود ہوگی، چیک کرو، نظروں سے اوجھل نہ ہو۔ جی سردار سائیں۔ اور پھر عرشان اور وہ لڑکی کچھ دیر بعد اٹھ گئے۔ واپسی پر بھی بدر کے دماغ میں عرشان اور وہ لڑکی ہی گھوم رہے تھے۔ جبکہ بدر حویلی پہنچا، رات کافی ہو چکی تھی۔ وہ کمرے میں آیا تو ہیزل اور بچے سو رہے تھے۔ پہلے کی بات اور تھی، ہیزل
اس کے آنے تک کا انتظار کرتی، مگر ابھی وہ علان اور اذغان کے ساتھ تھک جاتی۔ علان تو اس کے علاوہ کسی کے پاس جاتا بھی نہ۔ تینوں کو دیکھتے بدر کے چہرے اور دماغ کے تنے ہوئے اعصاب کا تناؤ کم ہوا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ آگے آپ؟ ہیزل کی آنکھ کھلی۔ ہوں ہیزل۔ بدر کو نیند سے بھری آنکھوں سے دیکھتے اٹھتے بیٹھی۔ کھانا لاؤں آپ کے لیے؟ نہیں، میں کھا کے آیا ہوں۔ اس نے انکار کیا۔ تم نے کھایا؟ جی کھا لیا تھا۔ گڈ، میں چینج کر لوں؟ بدر جوتے اتارتے، چپل پہنتے اٹھتے بولا صوفے سے۔ ہیزل کی آنکھیں نیند سے بند ہو رہی تھیں۔ وہ دوبارہ لیٹ گئی۔ قریب 10-15 منٹ کے بعد جب بدر آیا تب تک ہیزل دوبارہ گہری نیند میں جا چکی تھی۔ بدر علان اذغان کو پیار کرتے بیڈ پر آیا، جو باپ کے لمس پر کسمساتے دوبارہ سو گئے تھے۔ بدر نے ہیزل کے ماتھے پر لب رکھتے آہستگی سے اس کا سر تکیے سے اوپر اٹھاتے بازو پر رکھتے اسے قریب کیا۔ ہیزل نیند سے بند آنکھوں کو بنا کھولے سر اس کے بازو سے اٹھاتے سینے پر رکھتے اس کے گرد حصار بنا گئی۔ لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ اب وہ سکون سے گہری نیند میں چلی گئی۔ بدر ہولے ہولے اس کے بکھرے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا، جبکہ دماغ ایک بار پھر سے ارسلان کی طرف چلا گیا۔ نہ جانے کب اس کی آنکھ لگی۔ بدر کی طبیعت اسے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ عجیب سی بے چینی، بیزارگی سی چھائی تھی۔ وہ آج جرگہ بھی نہیں گیا تھا کہ کوئی اتنا خاص کام نہیں تھا، نہ کوئی فیصلہ۔ وہ مردانے میں موجود تھا۔ وقار نے ابھی تک کوئی رپورٹ نہیں دی تھی۔ وہ بیٹھا تو سبھی کے بیچ تھا، مگر دماغ رات سے ارشان کے متعلق سوچے جا رہا تھا۔ مجھے کچھ کام ہے، وہ کہتے وہاں سے اٹھ گیا۔ تبھی اس کے فون پر کال آنے لگی۔ ہیلو وقار، ملی انفارمیشن؟ جی سردار سائیں۔ کون ہے وہ لڑکی؟ دوسری طرف سے جیسے جیسے وقار بولتا جا رہا تھا، بدر کے تاثرات بدلتے جا رہے تھے۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی اترتی جا رہی تھی۔ چہرے کے تاثرات پتھریلے ہوتے جا رہے تھے۔ اس کے قدموں تلے سے زمین نکل چکی تھی، رگیں ابھر آئی تھیں۔ وہ شکست زدہ قدموں سے کمرے میں جاتے، چیئر پر بیٹھتے، سر ہاتھوں میں تھام گیا تھا۔ وہ کیسے بتائے گا رمیشا کو؟ کیسے وہ رمیشا کا سامنا کرے گا؟ اس کی چھوٹی معصوم بہن، وہ تو بہت اچھی، بہت بھولی تھی، سبھی کے ساتھ مخلص، اور اس کے ساتھ یہ سب پہلے رملہ، اب رمیشا۔ کیا اس کی بہنوں کی زندگیوں میں خوشیاں نہیں تھیں؟ جو خبر اسے ملی تھی وہ اس کے دماغ پر ہتھوڑے کی مانند برس رہی تھی۔ کیا ہوا بدر؟ کیا سوچ رہے؟ ہیزل ابھی نہا کر نکلی تھی۔ علان اذغان نیچے ہادیہ اور نصرت کے پاس تھے۔ ہیزل نے بدر کو کسی سوچ میں گم دیکھتے پوچھا، آج وہ جرگہ بھی نہیں گیا تھا ہیزل؟ بدر سب ٹھیک ہے؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ ہیزل وہ اس وقت کمرے میں موجود تھا، جس کا مطلب وہ ٹھیک نہیں تھا۔ ہیزل کے پکارنے پر بھی جب وہ متوجہ نہ ہوا تو ہیزل نے پاس آتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کیا ہوا؟ وہ چونکا۔ بدر آپ ٹھیک ہیں؟ کوئی پریشانی ہے؟ بدر نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہیزل کو اپنی تھائی پر بٹھاتے سر اس کے کندھے پر رکھا۔ ہیزل چونکی۔ بدر آپ کو کوئی بات پریشان کر رہی؟ کچھ پلوں کی خاموشی کے بعد ہیزل کی آواز گونجی۔ بدر نے سر اٹھایا اس کے کندھے سے۔ اس کا شکست زدہ چہرہ، گہری سنجیدگی، وہ بکھرا بکھرا سا لگا ہیزل کو۔ ہیزل کے دل میں خول سی اٹھی۔ بدر آپ ٹھیک ہیں؟ ہیزل نے بدر کا چہرہ ہاتھوں میں تھامے فکر مندی سے پوچھا۔ بدر کیا ہوا؟ آپ اتنے اپسیٹ کیوں لگ رہے ہیں؟ اپنی پریشانی آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں ہیزل۔ بدر نے گہرا سانس بھرا۔ ہیزل کو گھبراہٹ ہوئی۔ آج سے پہلے تو بدر اتنا سنجیدہ نہیں ہوا تھا کبھی۔ پھر آج کیا ہوا تھا؟ اس کے چہرے پر سوچ کی پرچھائی۔ ایسا صرف رملہ کی دفعہ تھا۔ ہیزل بدر کے بولنے کے انتظار میں تھی کہ وہ خود بتائے۔ جو
بھی اس کے دل و دماغ میں چل رہا تھا، جو بھی الجھن پریشانی تھی۔ ہیزل، میں نے ارشان کو کسی لڑکی کے ساتھ دیکھا ہے، وہ بہت ضبط سے بولا، ٹھہرتے جیسے خود پر قابو پا رہا ہو۔ لڑکی؟ ہیزل کو سمجھ نہ آیا اس کی بات کا مطلب۔ ہاں، اب کی بار ہیزل کا رنگ بھی بدلا۔ ہوگی کوئی جاننے والی؟ ہیزل نے بدر کی پریشانی کم کرنے کے لیے نارمل لہجے میں کہا۔ وہ تلخی سے مسکرایا۔ کاش وہ بھی یہ کہہ سکتا، شاید کوئی پرانی کلاس فیلو یا دوست ہوگی۔ آپ ایسے ہی پریشان ہو رہے؟ ہیزل کا دل مسلسل انکاری تھا، مگر وہ منفی نہیں سوچ سکتی تھی، اس لیے مثبت انداز میں بات کو لیتے بولی، کاش تمہاری بات ہیزل سچ ہوتی تو میری رمیشہ کی زندگی خراب نہ ہوتی۔ کہتے بدر کی آنکھوں کے گوشے نم ہوئے۔ اللہ خیر، اللہ نہ کرے۔ رمیشہ آپی کی زندگی کیوں خراب ہونے لگی بھلا؟ بدر کیا کہہ رہی ہیں؟ مجھے پریشانی ہو رہی ہے بدر، اب میرے دل کو گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ رمیشہ آپی ٹھیک ہیں؟ یقیناً کچھ بہت برا ہوا تھا، ورنہ بدر اتنی بڑی بات نہ کہتا۔ بدر کا اس وقت کمرے میں موجود ہونا، اوپر سے اتنی سنجیدگی، کچھ ٹھیک نہیں تھا، ورنہ اس وقت بدر یا تو کمرے میں ہوتا، ڈیرے پر ہوتا، یا پھر مردانے میں۔ آپ نے کہاں دیکھا انہیں؟ ہوٹل میں۔ کون سے ہوٹل؟ کل میں جب شہر گیا تو ایک جاننے والے کے ساتھ کھانا کھانے ہوٹل گیا، وہاں میں نے ارشان کے ساتھ ایک مہرین نامی لڑکی کو دیکھا۔ پہلے مجھے لگا کہ وہ ہوگی ارشان کی کوئی دوست، کلاس فیلو، مگر یہ بھرم چند پلوں کے بعد ہی ٹوٹ گیا۔ اس لڑکی کا ارشان کے ساتھ اتنا فری انداز، مجھے کچھ گڑبڑ لگی تو میں نے اپنے خاص آدمی سے کہا کہ اس لڑکی کا پتہ لگوائے، اور ابھی کچھ دیر پہلے مجھے جو خبر ملی ہے وہ میرے قدموں تلے سے جان نکال گئی ہے۔ میں کیسے سامنا کروں گا اپنی رمیشہ کا؟ ہیزل کیسے اسے بتاؤں گا کہ بدر کی آنکھ سے آنسو لڑکھڑایا۔ ہیزل ششدر زد رہ گئی۔ بدر کی آنکھوں سے آنسو، مطلب کچھ بہت برا ہو چکا تھا۔ اب کی بار ہیزل کی دھڑکن تیز ہوئی، سماعت کی بے چینی بڑھی۔ دل نے شدت سے دعا کی کہ جو کچھ اس کا دماغ کہہ رہا تھا وہ نہ ہو۔ ارشان اس لڑکی سے شادی کر چکا ہے، بدر نے بکھرے لہجے میں کہتے ہیزل کو سکتہ دے گیا۔ بدر آپ کا کیا کہہ رہے؟ ہیزل کے الفاظ بے ربط ہو گئے۔ ارشان 1 ماہ پہلے مہرین سے شادی کر چکا ہے۔ ہیزل، میں رملہ اور اب رمیشہ کسی کے لیے کچھ نہیں کر پایا۔ میری رمیشہ کی زندگی خراب ہو گئی۔ وہ تو بہت معصوم ہے، کبھی اس نے اپنے منہ سے اف تک نہیں کیا۔ اس نے سب کے کیے فیصلے پر سر جھکا دیا، اور سب کے فیصلے نے اس کی زندگی خراب کر دی۔ رمیشہ کی مانت بڑی آنکھوں کی چمک ہر بات مجھ سے کہتی تھی رمیشہ خوش نہیں، ارشان کا رویہ اس کے ساتھ ٹھیک نہیں، مگر میں کچھ نہیں کر پایا۔ قیامت بن کر ٹوٹے گی اس پر یہ خبر، پہلے رملہ اور اب رمیشہ۔ کیسے سہے گی رمیشہ یہ سب؟ بدر آپ خود کو سنبھالیں پہلے، پھر آپ رمیشہ کو سنبھال پائیں گے۔ بدر کیا پتہ ایسا نہ ہو، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ ارشان بھائی ایسا کیسے کر سکتے؟ کیا ایسا تو نہیں کہ آپ کے آدمی کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہو؟ آپ کو ارشان بھائی سے بات کرنی چاہیے، ہیزل نے بدر سے کہا۔ بدر یہ بات بہت کچھ الجھا دے گی۔ رمیشہ آپی کی زندگی، حنین کی زندگی، آپ پلیز ارشان بھائی سے پہلے بات کریں، سچ جانیں، اگر تو ایسا نہیں تو بھی ارشان بھائی کبھی خواب میں بھی نہ سوچیں ایسا۔ اور اگر وہ رکی، ہیزل کا اپنا دماغ الجھ گیا تھا، وہ کیا کہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس کا دل یہی دعائیں کر رہا تھا کہ بدر کے آدمی کو غلط فہمی ہوئی ہو تاکہ رمیشہ کا گھر خراب نہ ہو۔ وہ بھی ایک لڑکی تھی، دوسری لڑکی کا درد سمجھ سکتی تھی۔ سردار سائیں ارشان شاہ گاؤں کے لیے نکلا ہے۔ تبھی بدر کو وقار کا میسج ملا۔ ہیزل نے میسج پڑھا بدر کے ہاتھ میں فون پر۔ آپ کو جانا چاہیے، پہلے بات کلیئر کریں پھر کسی نتیجے پر پہنچنا۔
دل کو ایک چھوٹی سی امید لگی کہ شاید ایسا نہ ہو۔ بدر گاڑی کی کیز اٹھاتے بھاگا۔ رمیشا آپی سے ابھی کچھ مت کہیے گا، وہ بکھر جائیں گی۔ ہیزل کو رمیشا کی فکر کھانے لگی تھی۔ بدر کے جانے کے بعد بھی ہیزل وہیں بیٹھی رہی جہاں سے بدر اٹھ کر گیا تھا۔ اس کا دل دعائیں کر رہا تھا کہ اللہ کرے یہ خبر جھوٹی ہو، مگر ہونے کو کون ٹال سکتا ہے؟ جو قسمت میں لکھا جا چکا ہے وہ ہو کر ہی رہے گا۔ وہ دونوں نہیں جانتے تھے کہ آج کئی سارے انکشاف کا دن تھا، نہیں جانتے تھے ایک نئی قیامت بدر کی راہ دیکھ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتے تھے ایک نئی قیامت بدر کی راہ دیکھ رہی تھی۔ نظروں کی تپش پر قرین کی آنکھ کھلی تو اکرما کو خود کو دیکھتے پایا۔ قرین کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ گڈ مارننگ۔ قرین نے مسکراتے گہرا سانس لیتے اس کی طرف کروٹ لیتے بولی، گڈ مارننگ مائی لو۔ اکرما نے جھکتے اس کے ماتھے پر لب رکھے، ہوئی نیند پوری ہوں، اٹھو ناشتہ کر لو جانم، پھر مجھے ہاسپٹل جانا۔ اکرما قرین کے بکھرے بال ماتھے سے ہٹاتے بولا، تو حور اٹھی، میں منہ دھو کر آتی ہوں۔ حور کا 8واں مہینہ چل رہا تھا۔ حویلی میں آج کل سبھی کی توجہ کا مرکز حور تھی۔ ہاسپٹل تو آج کل وہ جا نہیں رہی تھی۔ جیسے ہی اس کا 7واں مہینہ شروع ہوا تھا مہوش نے اسے منع کر دیا تھا کہ اب وہ ہاسپٹل نہیں جائے گی۔ نسا نے بھی احتیاط کے طور پر کہا تھا۔ قرین بہت خوش تھی، بہت محبت کرتے تھے سبھی، ماما بابا اور بہنوں کی کمی نہیں محسوس ہونے دیتے تھے۔ حور جب فریش ہو کر آئی تب تک اکرما ٹیبل پر ناشتہ سیٹ کر چکا تھا جو ملازمہ رکھ گئی تھی۔ قرین اٹھتے لیٹ ہو جاتی جس لیے وہ ناشتہ کمرے میں کرتی، کیونکہ حویلی میں سبھی ناشتہ جلدی کر لیتے تھے۔ اکرما بھی قرین کے ساتھ ناشتہ کرتا مگر صبح سب کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر بھی موجود ہوتا، جوس وغیرہ یا چائے پی لیتا، مگر ناشتہ پھر قرین کے ساتھ کرتا۔ ابھی ناشتے کے بعد اسے ہاسپٹل جانا تھا، جبکہ قرین پھر نیچے آ جاتی، سبھی کے پاس رہتی یا پھر کچھ دیر آرام کرتی۔ بس 2 گھونٹ بھر لو۔ نہیں اکرما، میرا دل نہیں چاہ رہا، اس نے انکار کیا۔ حور تم رات کو بھی دودھ نہیں پیتی کہ مجھے وامٹنگ ہوتی ہے اور ابھی بھی انکار کر رہی ہو، ایسا کیسے چلے گا؟ نیم گرم دودھ اچھا ہے تم دونوں کے لیے۔ حور کا ہر روز یہی مسئلہ ہوتا کہ وہ دودھ نہیں پیے گی، جبکہ اکرما اسے زبردستی پلا کر ہی دم لیتا۔ حور برے برے منہ بناتے چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھرنے لگی، جبکہ اکرما اپنے لیے ٹوسٹ پر جام لگانے لگا۔ پہلا ٹوسٹ حور کی پلیٹ میں رکھا اور پھر اپنے لیے چائے ڈالتے کھانے لگا۔ کب آؤ گے؟ جب کہو، اتنی فرما برداری۔ حور نے مسکراہٹ روکتے حیران ہونے کی ایکٹنگ کرتے کہا، بالکل، اب ایسی بھی بات نہیں، جاؤ مگر جلدی آ جانا۔ کیوں، طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ اکرما فکرمندی سے بولا، کیوں، اگر خراب ہوگی تبھی صرف آؤ گے؟ حور خفگی سے بولی تو اکرما نے گہرا سانس لیا۔ اللہ تمہیں صحت تندرستی دے، تم تو میری زندگی ہو۔ اکرما نے اس کے گال کو لبوں سے چھوتے کہا تو حور کا چہرہ گلابی ہوا۔ میں آج جاتا ہی نہیں۔ نہیں جاؤ، سارا دن مجھ پر پابندیاں لگاتے رہو گے، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، جاؤ، مجھے ہیزل کے پاس جانا ہے، الان سے باتیں کرنی۔ ویسے اکرما، الان کتنا کیوٹ ہے، کاش ہماری بیٹی ہوتی تو میں الان کا ہاتھ مانگ لیتی، اس کی گرین آنکھیں کتنی پیاری۔ کیا تھا اکرما، تمہاری بھی آنکھیں گرین ہوتی آخر میں؟ حور منہ بناتے بولی تو اکرما نے گھورا، ازگان بھی تو ماشاءاللہ پیارا ہے، اتنا یہ تو ہے، مگر الان پر مجھے ویسے ہی کرش آ گیا ہے، ابھی سے ماتھے کے تیور چڑھا کے رکھتا ہے، کیا ایٹیٹیوڈ ہے الان کا۔ میں نے پہلے ہی ہیزل سے کہہ دینا ہے، اس بار تو نہیں، مگر جب اگلی بار اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیٹی دی تو میں نے الان کو مانگ لینا ہے۔ کیا ہینڈسم ڈیشنگ داماد کی ساس ہوں گی میں۔ وہ مستقبل کی سوچوں میں محو ہوتی بولی، جبکہ اس کی فیوچر پلاننگ کو سنتے اکرما غش کھا اٹھا، شکر اللہ الان چھوٹا تھا، ورنہ اکرما کو تو صدمہ ہو جاتا حور کی باتوں سے۔ باتیں کرتے دونوں نیچے آ گئے احتیاط سے۔ اکرما، نسا نے حور کو سیڑھیاں اترتے دیکھ اکرما سے کہا، اکرما نے حور کا ہاتھ تھاما ہوا تھا، وہ آرام سے نیچے آ رہی تھی۔
جی تائی سائیں، کیسی ہے میری بچی؟ الحمدللہ۔ اوکے لیڈیز، آپ سبھی اب اپنے اپنے شوہروں کی برائیاں کریں، میں اب چلتا ہوں، کافی لیٹ ہو گیا ہوں۔ اکرما گھڑی پر وقت دیکھتے سبھی کو دیکھتے بولا، جس پر پیچھے سے آتی مہوش نے اس کے کندھے پر چت لگائی۔ آؤ چما سائیں، کیوں اپنی بہو کو موقع فراہم کر رہی ہیں، وہ بھی مجھ پر ایسے ہی تشدد کرے۔ وہ کندھا سہلاتے بولا تو ہور کا منہ کھولا۔ میری بہو ماشاءاللہ بہت پیاری اور سمجھدار ہے، اگر اس نے تم پر تشدد کیا تو یقیناً غلطی تمہاری ہی ہوگی۔ یہ اچھا ہے، آپ سبھی خواتین نے گروپ بنا لیا ہے، آج بدر لالا کو آ لینے دیں، پھر میں کرتا ہوں آپ سب کے خلاف احتجاج، پھر سردار صاحب بھی فیصلہ سنائیں گے۔ مت بھولو سردار صاحب کی سردارنی بھی ہمیں میں موجود ہے۔ حور نے حیدر کو دیکھتے کہا تو اکرما نے حیدر کو گھورا جس کی بتیسی باہر آئی تھی۔ تمہیں لیٹ نہیں ہو رہا؟ ہاں مجھے جانا تھا۔ وہ جلدی سے لیپ ٹاپ بیگ اٹھاتے چلا گیا۔ بدر کے قدم زمین نے جکڑ لیے تھے۔ صبح سے بستر پر پڑی ہو، شکر ہے مہرانی صاحبہ، شکر ہے، دل کیا کہ گھر والوں کا بھی پوچھ لو کہ کسی نے کچھ کھایا کچھ بنا کہ نہیں۔ مومانی کا شہر ٹپکتا لہجہ آج بدر کے قدم جکڑ گیا تھا۔ مومانی سائیں، مم میری طبیعت واقعی میں ٹھیک نہیں، مجھے گھبراہٹ ہو رہی، ایسا لگ رہا جیسے جسم سے جان نکل رہی ہے۔ وہ بے بسی سے بولی۔ اس کی ٹانگوں میں جان نہیں تھی، جیسے پیٹ میں عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی۔ سارا دن بیڈ توڑو گی تو جسم بے جان ہی ہوگا نا؟ رمیشا کی آنکھوں میں نمی اتری۔ صبح وہ کام کر رہی تھی تبھی اس کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ وہ آج پہلی بار کام چھوڑ کر آرام کرنے لیٹی تھی، مگر بیڈ پر بھی کروٹیں بدلتی رہی۔ اسے گھبراہٹ ہو رہی تھی، ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے، بار بار اپنے ماتھے سے پسینہ صاف کر رہی تھی۔ دوپٹے سے سانس پھول رہا تھا۔ اسی بار رمیشا کے سامنے زمین گھومی۔ اس نے سر پر لیے دوپٹے سے پسینہ صاف کر لیا، تبھی نگاہ داخلی دروازے پر گئی۔ رمیشا کا سانس رکا۔ رمیشا کو دیکھتے ہی بدر ٹراما کی کیفیت میں تھا۔ آپ نہ صرف رمیشا بلکہ سبھی کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ بدر ایسے بنا بتائے آ جائے گا۔ بدر کو اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا، جبکہ بدر سنجیدہ چہرے سے رمیشا کو دیکھ رہا تھا۔ کیا یہ اس کی بہن رمیشا تھی؟ کیا یہ تھی اس کی وہ لاڈلی بہن جس کی ہر خواہش وہ پوری کرنا فرض سمجھتا تھا؟ کیسے ہیں لالا؟ رمیشا نے اٹکتے پوچھا۔ الفاظ جیسے ساتھ چھوڑ گئے۔ اس کا بھرم ٹوٹ گیا تھا جو وہ پچھلے 2.5-3 سال سے قائم کیے تھی۔ رمیشا کی آنکھوں کے حلقے، اس کا زرد رنگ، وہ رمیشا تو کوئی اور ہی رمیشا تھی جو حویلی رہتی تھی، اور یہ رمیشا تو کوئی اور ہی تھی جس کی حالت چیخ چیخ کر بتا رہی تھی اس کی حالت۔ وہ کوئی سالوں سے بیمار لاغر رمیشا تھی۔ اس کے خشک ہوئے لب بدر کے قدموں تلے سے زمین نکل چکی تھی، اس سے کھڑا نہیں ہونے ہو رہا تھا۔ رمیشا کی آنکھوں کے سامنے دھندلاہٹ چھانے لگی تھی۔ کسی اپنے کو دیکھتے اسے لگا وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ ارے بدر میرے بچے، بس۔ وہ بولا نہیں دہاڑا تھا۔ حویلی میں بدر کی گرجدار آواز گونجی تھی۔ بدر نے ضبط سے سرخ آنکھوں سے دیکھتے ہاتھ اٹھاتے روکا تھا۔ اس دوگلے انداز، اس محبت سے وہ رمیشا کی سانس گڑبڑا گئی تھی۔ اس کا ایک رنگ آ رہا تھا، ایک جا رہا تھا۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ بدر کو دیکھتے سبھی کے رنگ سفید پڑ چکے تھے۔ بدر بنا کسی کو بتائے رمیشا کی طرف آیا تھا۔ شاہ حویلی بھی کوئی نہیں جانتا تھا حیدر کے سوائے، ورنہ وہاں سے نصحت شاید رمیشا کو ہی کال کرتے بتا دیتی، مگر آج شاید سچ ظاہر ہونے کا دن تھا۔ سچ کا انکشاف ہو چکا تھا بدر پر۔ وہاں کے لوگوں کا رویہ جو رمیشا کے ساتھ تھا، کیا سلوک کرتے تھے وہ لوگ اس بیچاری کے ساتھ؟ رمیشا کو دیکھتے بدر کے الفاظ جیسے گنگنا چکے تھے۔ رمیشا بامشکل کھڑی تھی، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ رہا تھا، دماغ چکرا رہا تھا۔ رمیشا، بدر کے لبوں نے حرکت کی، وہ ایک ہی جست میں اس تک پہنچا۔ اس سے پہلے کہ رمیشا زمین بوس ہوتی، بدر نے اسے تھاما تھا۔ رمیشا بچی، کیا ہوا؟ آنکھیں کھولو، بدر چیخا۔ رمیشا اس کے بازوں میں جھول چکی تھی۔ سبھی نے ایک دوسرے کو دیکھا، ان کی آنکھوں میں خوف کے سائے واضح تھے۔ عرشان
कि अब्बा डॉक्टर को। अल्फाज अभी रमीशा की सांस के मुंह में ही थे जब बदर रमीशा को बाहों में उठाए बाहर की जानब भागा था। रमीशा का वजूद सर्द पड़ रहा था, उसके लब नीले हो चुके थे। बदर जल्दी से रमीशा को गाड़ी की बैक सीट पर डालते भागकर फ्रंट सीट पर बैठते गाड़ी तेज़ रुश से हॉस्पिटल की तरफ लिए बढ़ा। डॉक्टर डॉक्टर वो रमीशा के बेजान हुए वजूद को लिए हॉस्पिटल में दाखिल होते डॉक्टर को पुकार रहा था। अभी शहर जाने का वक़्त नहीं था, वो उसे अपने गांव के हॉस्पिटल ले आया था। क्या हुआ इन्हें? डॉक्टर किरण बदर को देखते भागती आई। वो रमीशा को पहचान चुकी थी। मैं नहीं जानता, प्लीज़ चेकअप करें। रमीशा को क्या हुआ है? जी आप अंदर ले आएं, डॉक्टर किरण कहते जल्दी से इमरजेंसी रूम की तरफ भागी। बदर रमीशा के सुन हुए वजूद को लिए आगे बढ़ा। अकरमा जो शोर पर अपने कैबिन से निकला था वो भी बदर की पुश्त को देखते ठटका और फिर भागा उसकी जानब। क्या हुआ था? बदर किसको उठाए था? अल्लाह खैर, हैज़ल ठीक थी? सबसे पहला ख्याल अकरमा को हैज़ल का आया था। आप प्लीज़ बाहर जाएं, डॉक्टर किरण ने बदर को बाहर जाने को कहा था। डॉक्टर मेरी बहन, आप दुआ करें, इंशाअल्लाह सरतार साईं रमीशा ठीक हो जाएगी। लाला क्या हुआ? कौन है अंदर? अकरमा ने आते अंदर झांकते पूछा। अकरमा, रमीशा। रमीशा क्या हुआ? रमीशा को नहीं जानता। क्या मतलब? लाला आप प्लीज़ बैठे यहाँ और मुझे तसल्ली से बताएं क्या हुआ रमीशा को? वो ठीक है? नहीं वो ठीक नहीं है, उसका वजूद ठंडा पड़ रहा था। अकरमा मेरी गुड़िया की हालत ठीक नहीं। बदर की आवाज़ में लड़खड़ाहट थी, डर तशवीश थी। अकरमा ठटका था बदर की बात पर। रमीशा का जिस्म क्यों ठंडा पड़ रहा था? क्या हुआ था उसे? और बदर उसे कहाँ से लाया था? बाकी सब कहाँ थे? मगर बदर सब बताने की कैफियत में नहीं था। अकरमा जल्दी से दरवाज़ा खोलते अंदर गया। डॉक्टर किरण क्या हुआ? वो रमीशा को देखते फिक्रमंदी से बोला। डॉक्टर अकरमा, रमीशा के अंदर जहर फैल गया है। क्या? वो चीहा। उसकी आवाज़ बदर ने भी सुनी। बदर को लगा उसका दिल बैठा था, कुछ बुरा हुआ था, कोई अनहोनी, कुछ बुरा। तो जल्दी से रमीशा का मैदा वॉश करें। उसने करीब आते रमीशा की आंखें चेक करते जल्दी से कहा, ये जहर मैदे में नहीं है। क्या मतलब? फिर कौन सा जहर है? ये माँ बनने वाली थी। अकरमा की स्मात में लफ्ज़ थी हथौड़े की मानत गूंजा का क्या मतलब थी? वो समझ कर भी ना समझ पाया। बच्चा माँ के पेट में मर चुका है, हमें जल्दी से ऑपरेशन करना होगा। तो जल्दी करें डॉक्टर। अकरमा खुद पर कंट्रोल करते बोला। मैं ओटी तैयार करवाता हूँ डॉक्टर, वक़्त नहीं है, जान को खतरा है। अकरमा कहते बाहर भागा। ये वक़्त इमोशनल होने का नहीं था, रमीशा की जान अहम थी, पहले उसे बसाना था। अकरमा क्या हुआ? कैसी है मेरी गुड़िया? बदर की आवाज़ ने उसके कदम रोके। लाला हिम्मत करें, सब ठीक हो जाएगा। अकरमा जानता था कुछ ठीक नहीं होगा, मगर अभी वो बदर को बता नहीं सकता था क्या क्या क़यामत बर्पा हो चुकी थी। अकरमा मुझे बताओ क्या हुआ है रमीशा को? अब की बार बदर दहाड़ा था। उसकी आवाज़ पर हॉस्पिटल के दरो दीवार हिल गए। लाला वक़्त नहीं है बताने का, प्लीज़। क्या मतलब? बदर के कदमों तले से ज़मीन हिली थी। वो लड़खड़ाया अकरमा के अल्फाज पर। नर्स ओटी तैयार करो। अकरमा ने पास से गुजरती नर्स से कहा, जल्दी इमरजेंसी है। जी डॉक्टर। नर्स अकरमा और सरदार साईं को देखते वैसे ही घबराई हुई थी। पूरे हॉस्पिटल में पता लग चुका था कि सरदार साईं किसी को हॉस्पिटल लेकर आए थे। लाला, रमीशा was going to be a mother. Her baby is dead. Whose poison has spread to her body. लाला, रमीशा माँ बनने वाली थी, उसका बच्चा मर चुका है जिसका जहर उसके जिस्म में फैल चुका है। अकरमा के अल्फाज पर बदर पर सख्ता तारी हुआ था। उसकी गुड़िया माँ बनने वाली थी। आप दवा करें और हवेली बता दें। बल्कि आप रमीशा को कहाँ से लाए थे? क्या हवेली वाले जानते? अकरमा उससे पूछ रहा था, मगर बदर की समात तो जैसे बहरी हो चुकी थी। उसे कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी सिवाय एक ही जुमले के, अकरमा। लाला। लाला। अकरमा ने उसके कंधे पर हाथ रखा, मगर वो साकत था। लाला, इंशाअल्लाह रमीशा ठीक हो जाएगी। उसी पल पीछे से दरवाज़ा खुला था। रमीशा को स्ट्रेचर पर बाहर लाया गया। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। डॉक्टर किरण उसे ओटी में ले जाने लगी थी। रमीशा लाला की गुड़िया बदर कि जैसे ही रमीशा पर निगाह पड़ी वो ट्रॉमा से निकला था। रमीशा, सरदार साईं दुआ करे। आप, अभी वक़्त नहीं डॉक्टर
کرن اس سے بات کر رہی تھی جبکہ بدر نے جو رمیشا کا ہاتھ تھاما تھا اس وجہ سے نرس کو اسٹریچر روکنا پڑی، مگر ڈاکٹر کے الفاظ پر بدر کے ہاتھ سے رمیشا کا ہاتھ چھوٹا تھا۔ وہ لوگ رمیشا کو لے گئے۔ ڈاکٹر کرن اور ڈاکٹر سہیل دونوں آپریشن تھیٹر میں جا چکے تھے۔ بدر اپنے خالی ہاتھ کو دیکھ رہا تھا، کچھ بھی کہنے کی پوزیشن میں نہیں تھا وہ۔ اکرما نے حویلی فون کیا تھا، بیل جا رہی تھی۔ ہیلو، السلام علیکم تائی سائیں، میں اکرما۔ وہ نسا کے اسلام کو نظر انداز کرتے جلدی سے بولا۔ ہیزل کی نسا کو حیرت ہوئی، آج سے پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ اکرما، خیریت؟ تائی سائیں آپ لوگ جلدی سے ہاسپٹل آ جائیں، اللہ خیر۔ اکرما، کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟ اکرما کے الفاظ، اس کا لہجہ، نسا بیگم کے رونگٹے فوراً کھڑے ہوئے، دل کو کسی انہونی کا احساس ہوا۔ اکرما، کون ہے ہاسپٹل؟ رمیشا، وہ اپنی آواز کی نمی پر قابو پاتے بولا۔ رمیشا، کیا ہوا میری بچی کو؟ اللہ خیر۔ نور سیدھی ہوئی رمیشا کے نام پر، اوپر سے ہاسپٹل۔ ہیزل جو کچن سے نکلی تھی وہ بھی ان کی طرف بڑھی۔ رمیشا کا بچہ انتقال کر گیا۔ بچہ؟ نسا حیرت سے اکرما کی بات پر بولی۔ جی، رمیشا کیسی ہے؟ اکرما کہاں ہے؟ نسا فوراً اٹھی۔ ہاسپٹل ہے وہ، آپ لوگ ہاسپٹل آ جائیں، بدر لالا بھی یہاں ہی ہیں۔ اکرما، رمیشا کیسی ہے؟ نسا کا دل کب کپا گیا تھا کسی انہونی کے ڈر سے۔ اکرما، نسا کی آواز میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ نرس کیسی ہے رمیشا؟ اکرما کچھ بولتا اس سے پہلے پیچھے سے بدر کی آواز نسا کی سماعت سے ٹکرائی تھی۔ ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا، آپ دوا کریں، نرس کہتے بھاگتے چلی گئی جبکہ نسا کے ہاتھ سے فون گرا تھا۔ بھابھی سائیں، نور نے نسا کو تھاما۔ تائی سائیں، کیا ہوا، پلیز کچھ تو بتائیں۔ ہیزل نسا سے پوچھ رہی تھی۔ سبھی اکٹھے ہو گئے سوائے حور کے جو اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ رمیشا ماں بننے والی تھی، نزہت نے خود کلامی سے کہا۔ نزہت، کیا تم جانتی تھی؟ نہیں بھابھی سائیں، اللہ میری بیٹی کی حفاظت کرنا۔ نزہت روتے دعا کر رہی تھی۔ ہمیں نکلنا چاہیے، نور نے جلدی سے کہا۔ نصرت، حور کا خیال رکھنا، اس کے پاس چلی جاؤ، حور کے معاملے میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں ہوگی۔ جج جی، وہ جلدی سے اوپر چلی گئی جبکہ باقی سبھی ہاسپٹل کے لیے نکل گئے تھے جلدی سے۔ کہاں ہے میری بچی؟ نزہت نے جاتے بدر سے پوچھا جو ضبط سے سرخ آنکھوں سے کھڑا تھا آپریشن تھیٹر کے باہر۔ اس کی آنکھوں سے خون ٹپکنے لگا تھا جیسے۔ بدر، کیسی ہے رمیشا؟ نزہت نے دوبارہ پوچھا۔ اپنے مائکے والوں سے جا کر پوچھیں کیسی ہے رمیشا، وہ سرد سپاٹ لہجے میں بولا تو سبھی چونکے۔ وہاں کوئی نہیں تھا، عریشان کے گھر سے کوئی گڑبڑ تھی۔ بدر لالا، یہ وقت نہیں ہے، اکرما نے اسے روکا۔ ہیزل نے شوہر کو دیکھا، اللہ خیر، اس کا دل لرزا، ابھی کل ایک قیامت۔ بدر لالا، یہ وقت نہیں ہے، اکرما نے اسے روکا۔ ہیزل نے شوہر کو دیکھا، اللہ خیر، اس کا دل لرزا، ابھی صبح ایک قیامت خیز خبر ملی تھی اور ابھی یہ۔ کیا بدر نے رمیشا کو بتا دیا تھا یا رمیشا کو خود پتہ لگ گیا تھا کہ عریشان نے دوسری شادی کر لی تھی؟ کیا ہوا تھا وہاں؟ رمیشا کی یہ حالت، ہیزل کے دماغ میں کئی سارے سوالات اٹھ رہے تھے مگر ابھی رمیشا کے لیے دوا گو تھی وہ۔ اکرما، رمیشا کیسی ہے؟ اس کا آپریشن ہو رہا، اندر زہر جسم میں پھیل چکا ہے۔ کیا؟ جی، زہر نہیں معلوم۔ عریشان اور باقی سب کہاں ہیں؟ نسا نے اکرما سے پوچھا۔ کوئی نہیں آیا ساتھ، بدر لالا لے کر آئے تھے۔ اسی پل دروازہ کھلا۔ ڈاکٹر کیسی ہے رمیشا؟ ڈاکٹر کرن نے سبھی حویلی والوں کو دیکھا اور پھر گہرا سانس بھرا۔ اس کا سر نفی میں ہلا جو سبھی کو ساکت پتھر کا کر گیا۔